बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत वलीम है। आप प्रोग्राम नाइट एडिशन देख रहे हैं। नाज़रीन, तब्दीली आ नहीं रही बल्कि तब्दीली आ चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना सिर्फ तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत पे आमादा नजर आ रही है, बल्कि अपने सख्त सियासी हरीफ मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनकी मुलाकातें भी हुई हैं। एक डेलीगेशन जो उनसे मुलाकात के लिए गया, उसमें अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे, बैरिस्टर मोहम्मद सैफ मौजूद थे और साबिक स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब भी मौजूद थे। नाज़रीन, ये मुलाकात कितनी गैर सियासी थी इसका तो आने वाले दिनों के अंदर ही पता चल पाएगा, मगर जराए के हवाले से ये दावा सामने आ रहा है कि ये एक इत्तेफाकी मुलाकात नहीं थी, बल्कि मोहम्मद अली दुरानी साहब की कोशिशों का ये नतीजा था जो इस मुलाकात की शक्ल में बरामद हुआ। अब कहा जा रहा है कि मुमकिन है कि कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो सकता है और कोई एक नया सियासी इत्तेहाद भी वजूद में आ सकता है। हो सकता है कि पीडीएम का एक रिवाइवल आइंदा आने वाले दिनों में, आइंदा आने वाले चंद हफ्तों के अंदर हमें तमाम लोगों को देखने में मिले और इस एक सियासी इत्तेहाद के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आमादगी का इजहार कुछ ना कुछ किसी ना किसी तौर कर चुकी है कि वो भी इसके अंदर शामिल हो सकती है। एक तो कहा गया है कि मुकम्मल तौर पे मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके आए आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तमाम जमातों के अंदर से एक इख्तलाफी आवाज हमें सुनने को मिल रही है, सिवाय मुस्लिम लीग नवाज के। तो देखना यह है कि ये जो मसला डिस्कस हुआ है ये कितना नबरदाजमा हो सकेंगे इस चैलेंज के साथ, ये अगर नया सियासी इत्तेहाद वजूद में आता है। सियासी पंडित समझते हैं कि ये दो बहुत बड़े सियासी हरीफों के दरमियान जो इख्तलाफात थे और फिर ये मुलाकात हुई, लगता है कि बर्फ पिघलने लग चुकी है। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि कल तक जितने भी जलसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुए, जितनी रैलियां निकाली गई, जहां जहां कन्वेंशन हुए, जब भी मौलाना फजलुर रहमान साहब की जिक्र होता था तो कहा जाता था कि मुख्तलिफ नामों से उनको पुकारा जाता था और बहुत ही भौडे तरीके के साथ ये सारे अलकाबात से मौलाना फजलुर रहमान साहब को पीटीआई के जलसों में नवाजा जाता था। अब पीटीआई की क्या ऐसी वजह बनी है कि वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के दरवाजे पर पहुंचे हैं और जाकर मजबूर होकर उन्होंने ये मुलाकात की है। फिर ये भी तासुर दिया जा रहा है मुफाहमत के हवाले से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुफाहमत चाहती है, लेकिन क्या इस मुफाहमती पॉलिसी से तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी सियासत का दंगल है उसमें वापस आ सकेगी? माजी में हमने ये भी देखा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब हो या तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हो, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर ना सिर्फ लफ्जी गोलाबारी की बल्कि जातियात तक भी पहुंचे, जाती हमले भी हुए, इल्जामात भी लगाए गए। हत्ता कि जब तहरीक अदम एतमाद पेश की गई नेशनल असम्बली के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, तो उस दौरान मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये अल्फाज सबको याद है कि उन्होंने कहा कि हमने तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को मक्खन से बाल की तरह बाहर निकाल कर फेंक दिया। मगर चंद हफ्ते पहले हमने मौलाना फजलुर रहमान साहब की ये स्टेटमेंट भी देखी कि जब उन्होंने कहा कि जब इलेक्शन मुहिम हो, मैं ये कैसे कर लूं कि मैं इलेक्शन मुहिम अपनी चला रहा हूं मगर मेरा मुखालिफ जेल के अंदर हो, मैं उसके खिलाफ किस तरह से तकरीर करूं। दोनों अतराफ में, ये सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात नहीं है बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी अगर हम बात करें, दोनों अतराफ से 180 डिग्री की जो तब्दीली अचानक से रूनुमा हुई है, क्या ये अपने तय हुआ है या ये करवाया गया है? असल शक्ल क्या है, वजूहात क्या है, क्या होने जा रहा है मुस्तकबिल में इंतखाबी सियासत में? इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा हाफिज हुसैन अहमद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। हाफिज साहब, ये गुज़श्ता रोज़ जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के बाद मुख्तलिफ चहमगोइयाँ हैं, इस्लामाबाद के भी जितने सियासी हल्के हैं वो मुख्तलिफ किस्म की चहमगोइयाँ कर रहे हैं। मैं सादा एक जुमला आपके सामने रख दूंगी, क्या कुछ वाकई ऐसा है जिसकी पर्दादारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है नई सफबंदी का, तो मैंने अपने एक बयान में कोई 2-4 हफ्ते पहले ही हालात का तज़किया करते हुए गुजारिश की थी कि मुस्तकबिल में लगता ऐसे है कि इंतखाबात के उसूल के लिए या उसकी तारीख के लिए कल के जो हरीफ थे वो एक ही ट्रक पे या एक ही कंटेनर पे नजर आएंगे। ये हमारी एक सियासी तारीख है मोहतरमा, क्योंकि जब आपको याद होगा कि उस वक़्त जब सूरत हाल ऐसी थी कि जब ज़िया-उल-हक मरहूम आए थे और उस वक़्त तो तमाम जमात इकट्ठी थी, न वो मौलाना मुफ्ती महमूद साहब क़यादत कर रहे थे जिस तरह आज मौलाना फजल रहमान साहब पीटीएम की क़यादत करते रहे हैं इसी तरीके से। और जब भुट्टो साहब का मसला हल हो गया, यानी उसे उन्होंने फांसी पे लटका दिया, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि अब तो मैदान से
ایک ٹیم ہی نہیں ساری ٹیم کو نکال کر کرکٹ کی بجائے گلی ڈنڈا کھیلنے کی پروگرام ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ MRD بنی, ARD بنی, اور پھر وہی پیپلز پارٹی, وہی مسلم لیگ, وہی جمعیت علماء اسلام, وہی نوابزادہ نصر اللہ خان, وہ سارے کے سارے پھر ایک جگہ جمع ہو گئے. اور پھر انہوں نے 11 سال جو گزارنے کی انہوں نے پروگرام بنایا تھا, وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 11 سال ہو گئے, ورنہ تو انہوں نے جانے کا نام نہیں لینا تھا ضیاء الحق صاحب. بالکل بےعینی طرح ہم اسی تاریخ کو دہرا رہے ہیں کہ اب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو عجیب لگے گا, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی تھی کہ اس ایک طرف سے ہمارے مولانا فضل الرحمان صاحب پیپلز پارٹی کے عمران خان کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے, یا عمران خان صاحب اپنے جلسوں میں مولانا کے خلاف جو زبان استعمال کرتے تھے, اس کے بعد یہ آپس میں بیٹھک کیسی ہے. لیکن اس کے بعد جب آج صورتحال ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور پاکستان میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے, جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم جس کو نکال رہے تھے اس کے ساتھ ہمیں بھی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب چونکہ خیبر پختونخوا میں محترمہ, میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ وہاں پر اگر وہ معاشی ایمرجنسی کی بات کی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر خیبر پختونخوا میں یہ صورتحال ہوگی اور الیکشن کے لیے حالات کے ناسازگاری کا ایک فیصلہ کیا جائے گا تو پھر دیگر صوبوں میں بھی اور مرکز میں بھی الیکشن کو آگے کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام صورتحال کے بعد پھر اب ان لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم آج بیٹھ کر سر نہیں جوڑیں گے تو پھر صورتحال یہ ہوگی کہ نہ وہ رہیں گے جن کو ہم نے نکالا اور نہ ہم رہیں گے جن کے بارے میں ہم سمجھ رہے تھے. آپ دیکھیں گے کہ فوری طور پر صحیح. حافظ صاحب, جو کے پی آپ نے بات کی ہے وہاں تو یقینی طور پہ اگر کوئی اتحاد وجود میں آ جاتا ہے تو وہاں تو بڑی دلچسپ صورتحال ہو جائے گی انتخاب کے اندر جب یہ تمام سیاسی جماعتیں جائیں گی. مگر جو میں آپ کی بات سمجھ پائی ہوں, جتنا آپ کی مجھے گفتگو سے لگ رہا ہے کہ آپ تصدیق کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ جو ملاقات تھی مولانا صاحب کی اور پی ٹی آئی کے ایک وفد کی, نہ تو یہ اتفاقی تھی نہ یہ غیر سیاسی تھی, اور نئے وجود میں آنے والے سیاسی اتحاد کے حوالے سے باتیں بھی ہوئی ہیں. جو چہمگوئیاں یہاں پر حلقوں میں ہو رہی ہیں, سیاسی حلقوں میں, عوامی حلقوں میں, آپ ان کی تصدیق کر رہے ہیں. جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کافی وقت پہلے بھی یہ بتا دیا تھا کہ یہ ساری جماعتیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہے, ایک ہی کنٹینر پر ہم دوبارہ سے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی, یہ آپ تصدیق کر رہے ہیں؟ اب میں اس حد تک تو تصدیق کروں گا. آپ فرما رہی ہیں کہ انتخابات میں عجیب صورتحال ہوگی. میں یہ عرض کروں گا کہ یہ جو دلچسپ مولانا صاحب, دلچسپ کے پی کے حد تک دلچسپ ہوگی. نہیں, دلچسپ نہیں, میں عرض کر رہا ہوں اگر آپ بات پوری مجھے کرنے دیں. اس میں بات یہ ہے کہ یہ انتخابات کے لیے انتخابی اتحاد نہیں ہوگا, بلکہ انتخابات کو لینے کے لیے یہ اتحاد ہوگا. اس لیے کہ انتخابات تو تب ہوں گے, مطلب 2 مہینے کا اتحاد ہوگا یہ مولانا صاحب, 2 مہینے کا اتحاد کریں گے آپ لوگ؟ جی, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتخاب کے حد تک نہیں اتحاد ہوگا, یہ الیکشن تک اتحاد ہوگا, مطلب 2-2.5 مہینے کا اتحاد ہوگا. یہ انتخاب کے حصول کے لیے ہوگا, انتخاب لینے کے لیے ہوگا, انتخاب کی تاریخ کے لیے ہوگا. اور جب وہ تاریخ آئے گی اس کے بعد پھر ہر جماعت جو ہے وہ اپنی سطح پہ لڑے گا, وہ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, اس وقت جو وہ بیٹھ کر سر جوڑے ہیں, یہ صرف انتخاب کے لیے ہے کہ کیا انتخابات کو مزید آگے بڑھانے کی جو بو آ رہی ہے, کیا اس کو روکا جا سکتا ہے یا نہیں روکا جا سکتا. ٹھیک ہے مولانا صاحب, مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ پہل کہاں سے ہوئی؟ جب بھی ہاتھ بڑھایا جانا ہوتا ہے تو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے. یہ پہلا قدم مولانا فضل الرحمان صاحب کی, آپ لوگوں کی جماعت کی طرف سے اٹھا, یا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ رابطہ ہوا کہ ہمیں اس طرح کے معاملے کو لے کر اس طرح سے ایک ساتھ آگے بڑھنا ہوگا؟ پہل کہاں سے ہوئی ہے یہ؟ دیکھیے, پہل دونوں طرف سے نہیں ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے محمد علی درانی صاحب جو ہے وہ مولانا سے ملے تھے. اب اس کو آپ اسی تناظر میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں, کیونکہ اس وقت جو ایک صورتحال تھی نواز شریف صاحب کے حوالے سے, وہ تو ایک اپنے معاملات کو سب تک پہنچا دیا گیا ہے. اب دیگر جماعتوں کو تو اس طرح ٹیلر نہیں لگایا جا سکتا. اس لیے پیپلز پارٹی کی اس وقت جو صورتحال ہے
انہوں نے واضح کہا ہے کہ اگر تحریک انصاف الیکشن میں نہیں ہوں گے تو الیکشن نہیں کہلائے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک عظیم تر صورتحال کے حوالے سے سب کو یکجا کر اور کسی نہ کسی حد تک اعتماد میں لینے کی بات کی جا رہی ہے. اور میں تو ایک سیاسی مرکز کی حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ محمد علی درانی کے ملاقات اور ان تمام چیزوں کو میں ایک ہی کڑی کے ایک ہی زنجیر کی جو ہے کڑیاں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مولانا صاحب، خواجہ آصف صاحب کی اسٹیٹمنٹ چند روز پہلے کی ہے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے بڑا یہ شور مچایا گیا تھا کہ جناب یہ تو خود ہی لاڈلا پلس بن چکے ہیں، ساری چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں، نواز شاہد کی بارش ان کے اوپر ہو رہی ہے، دھڑا دھڑ انصاف ان کو مل رہا ہے، عدالتوں سے ریلیف ان لوگوں کو مل رہا ہے، جو عارضی ریلیف ہے وہ مستقل میں تبدیل ہونے جا رہا ہے. تو اس پہ خواجہ آصف صاحب نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو چیخنا چلانا نہیں چاہیے. 16 مہینے ہمارے ساتھ اتحاد میں رہے، ان کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ہمارا میچ فکس تھا. 16 مہینے تو آپ لوگ بھی ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، کیا آپ لوگوں کو یہ شائبہ تھا کہ یہ میچ فکسڈ ہے اور 16 مہینے ایسے تگودو ہوتی رہی؟ دیکھیے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب یہ تمام باتیں طے ہو رہی تھی، خود آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب نے دبئی میں بیٹھ کر جس طریقے سے فیصلے کیے، عدم اعتماد کی تحریک کے فیصلے کیے، مولانا فضل الرحمان صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہونے کے باوجود ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور اس سے مولانا صاحب کا گلہ شکوہ بھی آیا تھا سامنے، جس کے بعد شہباز شریف صاحب دوبارہ انہیں منانے چلے گئے تھے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر ایک اپنے حوالے سے سوچتا رہتا ہے، اور اس وقت تو دونوں نے مل کر بات کی تھی اور بلاول صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی بھی کھل کر بات کی گئی تھی. 16 مہینے تک بھی وہ اسی طرح چلتے رہے. لیکن اب جب صورتحال سامنے آئی ہے، اس وقت پیپلز پارٹی یہ محسوس کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی یا دیگر جماعتوں کو، تحریک انصاف کو چھوڑ کر پیپلز پارٹی سمیت پی ڈی ایم میں اور اس وقت اتحادی جماعتوں کے ساتھ جو اکٹھے تھے ہم لوگ، اس میں صرف مسلم لیگ نون کو جس انداز سے نوازا جا رہا ہے اس پہ خود انہوں نے اعتراض کیا تھا. اب خواجہ آصف صاحب جس انداز میں کل اعتراض کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کو سہولتیں فراہم کی جا رہی ہے، آج وہ یہ اعتراض پیپلز پارٹی کر رہی ہے. اور اگر کل پیپلز پارٹی کو نوازا جائے گا اور نواز شریف کو نظر انداز کیا جائے گا، وہ سے بات کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو پیش رفت کی جا رہی ہے وہ اس تمام تر دوری کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. اور میں بنیادی طور پر یہی سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں یہ چند ہفتے اس لیے زیادہ اہم ہے، اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی الیکشن کی جو تاریخ الیکشن کمیشن نے اگلے سال جنوری کے 28 تاریخ سے پہلے کرانے کی بات کی ہے، کیا اس پہ عمل درآمد ہوگا یا صوبہ سرحد کے حوالے سے بات کو آگے بڑھا کر الیکشن کی تاریخ کو غیر معینہ مدت کے لیے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. ان تمام خدشات کے حوالے سے یہ جو گفتن اور نشستن جو بات ہے، یہ اسی حوالے سے موضوع بنے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن حافظ صاحب، جو آپ جنوری کے 28 کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ابھی تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بلا لیا گیا اور ان سے جواب طلبی ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے غالب امکان ہے کہ جب وہ عدالت کے اندر جائیں گے تو وہ اپنی ڈیٹ کو ہی اناؤنس کر کے وہاں پر آئیں گے. چلیے بالفرض میں آپ کے سامنے یہی تاریخ رکھ دیتی ہوں کہ 28 جنوری ہے، سخت سردی پڑے گی، قبائلی پٹی جتنی بھی ہے قبائلی علاقوں میں سخت سردی ہوگی، یہ ہم سب جانتے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا 28 جنوری کی تاریخ آنے کے بعد آپ لوگ پارٹیسپیٹ کریں گے؟ اگر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں تو اتنے سرد موسم کے اندر الیکشن کی کمپین چلانے کا آپ لوگ کا طریقہ کار کیا ہوگا پھر؟ ہمارے ملک میں مختلف موسم ہیں، یعنی بعض جگہ ایسے ہیں کہ وہاں پر گرمیوں میں مشکل ہو جائے گی، جس طرح ملتان ہے، سپی ہے اور جیکب آباد ہے، اندرون سندھ ہے، پنجاب کے بعض علاقے ہیں. تو یہ صورتحال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک اپنی رائے دے سکتی ہے، لیکن اس وقت سارا کا سارا جو ذمہ داری ہے وہ تو الیکشن خود ان تمام جماعتوں نے مل کر اپنے قومی اسمبلی میں ایک قانون ترمیم کر کے اس کا فیصلہ خود ہی الیکشن کمیشن کے گلے میں ڈال دیا ہے. اب الیکشن کمیشن جانے اور وہ جانے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی باتیں ہوئی ہیں، یقیناً کچھ علاقوں میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ وہاں پر مشکلات ہو، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا
اس وجہ سے اس کو منسوخ کر دیا گیا تھا. اگر یہ صورتحال تھی تو اس سے پہلے نومبر میں کر دیا جاتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو بھی ہو، لیکن الیکشن کی تاریخ کو اگر آگے بڑھایا جائے گا تو اس کے لیے پھر میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتیں یک آواز ہو کر پھر انتخابات کے لیے جو ہے وہ باہر نکلیں گے اور پھر معاملات کو اسی طرح لیا جائے گا جس طرح ماضی کے ہمارے روایات. ٹھیک ہے، یہ بھی مجھے ذرا کلیئر کیجیے گا حافظ صاحب کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو کہہ رہی ہے کہ مائنس عمران خان نہیں ہونا چاہیے، مگر جو نون لیگ کی طرف سے بیانات سامنے آ رہے ہیں، جو ان کے اسپوکس پرسن بات کر رہے ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ انتخابی دنگل ضرور سجے گا لیکن مائنس پی ٹی آئی لیڈرشپ کے مائنس کے ساتھ چلے گا. وہ جے یو آئی فے کیا اس چیز کے اوپر بلیو کرے گی کہ مائنس عمران خان کے ساتھ معاملات آگے بڑھنے چاہیے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے ریزلٹس کتنے زیادہ ڈوبیس ہوں گے عوام کے لیے؟ یہ تو جے یو آئی کی قیادت نے واضح طور پر مولانا فضل الرحمان صاحب کا ایک واضح بیان آیا تھا کہ اگر میرا مخالف جو ہے وہ اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے تو میں کس طرح الیکشن کروں. ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے اور سیاسی سوچ کی حیثیت سے میدان میں کسی کے ہاتھ باندھ کر اسے اتارنا، میں سمجھتا ہوں یہ تو غیر سیاسی بات ہوگی. اور جمعیت علماء اسلام چاہتی ہے کہ وہ میدان کے اندر ہی مقابلہ کرے گی اور جتنی بھی عوام کے پاس سے وہ جائے گی عوام فیصلہ جو دے گی اس پہ عمل درآمد کرے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت شکریہ. ہمارے ساتھ حافظ حسین آپ جے یو آئی فے کے سینئر رہنما موجود تھے. آپ کے وقت کے لیے بہت شکریہ. مگر جو چہم گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایک نیا سیاسی اتحاد پی ڈی ایم کی طرز پہ بن سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم کا ریوائول ہو جائے کچھ نئی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، تو یہ انتخابات کی حد تک ہوگا اور جیسے ہی انتخاب کی تاریخ سامنے آئے گی تو یہ تمام جماعتیں جو ہیں یہ الگ ہو جائیں گی اور الگ حیثیت میں انتخاب کے اندر حصہ لیں گی. ابھی ہم چھوٹی سی ایک بریک کی طرف چلیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو کچھ لیگل معاملات ہیں میاں نواز شریف صاحب سے متعلق اور سیاست سے متعلق، اس کے اوپر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، عدالتیں بھی پاکستان کی وہی ہیں، سیاسی شخصیات کی بات کریں وہ بھی وہی ہیں، مگر حالات کی بات کریں تو حالات مکمل طور پہ تبدیل ہو چکے ہیں. ہواؤں نے اپنا رخ بھی بدل لیا ہے. پاکستان کے اندر جو پہلے ہیرو تھا وہ آج ولن بن چکا ہے، اور جو کبھی ولن ہوا کرتا تھا آج کی سیاسی تاریخ میں وہ شخص ہیرو بن چکا ہے. 2018 کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گڈی چڑھی ہوئی تھی، مگر 2018 میں مسلم لیگ نون ہمیں زیر عتاب نظر آئی. مگر آج 2023 ہے، پاکستان تحریک انصاف زیر عتاب ہے اور نواز شریف صاحب کی واپسی ہو گئی ہے. شاندار استقبال بھی ان کا ہو چکا اور عدالتی ریلیف بھی انہیں مل رہا ہے. جہاں پر ایک طرف لاڈلا کی اصطلاح ان کے لیے استعمال کی جا رہی ہے، وہیں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالتی ریلیف کے بعد وہ لاڈلا نہیں بلکہ لاڈلا پلس بن چکے ہیں. اس وقت پنجاب حکومت کی طرف سے اگر ہم بات کریں میاں نواز شریف صاحب کی العزیزیہ ریفرنس میں سزا معطلی کا معاملہ ہو، یا پھر اسلام آباد ہائی کورٹ ہمارے سامنے ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کی العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کے خلاف اپیلیں بحال ہونے کا معاملہ ہو، ان معاملات کو لے کر سیاسی حلقوں میں مسلسل یہ تاثر تقویت پکڑ رہا ہے کہ اب لاڈلا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں تبدیل ہو چکا ہے. جسے ریلیف کے حوالے سے باتیں سامنے آ رہی ہیں اسے مسلم لیگ نون ریلیف نہیں بلکہ سمجھتی ہے کہ تاخیر کے ساتھ انصاف اب انہیں میسر آ رہا ہے. اپیلیں بحال ہو چکی ہیں، مگر اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اگلا مرحلہ کیا ہوگا، لیگل پروسیجر کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی عدالت کے اندر یہ معاملات ہیں، ابھی ان کے اوپر دلائل ہوں گے، بحث ہوگی، مگر اس کے باوجود مسلم لیگ نواز اس قدر مطمئن کیوں ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ ان کی جماعت کی فیور میں آئے گا. ایسا لگتا ہے کہ نیب کے حوالے سے بھی ان کا کردار بھی کافی زیادہ ڈوبیس محسوس ہوتا ہے، اور نیب کے حوالے سے مسلسل بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ڈسکلوز ہوتے جا رہے ہیں. نیب جو پہلے ماضی میں اس بات کی خواہش مند نظر آتی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کی گرفتاری ہوگی اور ہر صورت ہوگی، مگر آج جب نیب سے سوال ہوتا ہے
تو نیب نہ تو گرفتاری درکار ہے ان کو، نہ وہ گرفتاری کی ڈیمانڈ کر رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی، اور نہ ہی انہیں میاں نواز شریف صاحب کی ضمانت پر کسی بھی قسم کا کوئی اعتراض ہے۔ سوال یہ ہے کہ نیب کا یہ جو بدلا ہوا رویہ ہے اسے کیا نام دیا جا سکتا ہے؟ نیب کا موقف جو ہے وہ ماضی میں درست تھا یا آج کے سیاسی پیرائے کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ درست ہے؟ العزیزیہ ریفرنس اور ایون فیلڈ کیس، ان دونوں کا مستقبل کیا ہے؟ اور یہ جو پاکستان کی سیاست میں ایک مرتبہ پھر سے لاڈلا پن، لاڈلا پلس اور ان چیزوں کا تاثر تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ماہر قانون حافظ احسان احمد صاحب موجود ہیں، انہیں ویلکم کریں گے۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے۔ حافظ صاحب، اس وقت ساری بحث اس طرف کنورٹ ہو چکی ہوئی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو اپیلیں ہیں وہ بحال ہو گئی ہیں، ان کے اوپر سنوائی ہوگی۔ مجھے یہ جاننا ہے آپ سے کہ اگلا پروسیجر کیا ہے؟ کیا صرف دلائل جب ہوں گے تو معاملہ سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، یہ معاملہ آپ کو لمبا چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ابھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا، اور آپ نے بڑا اچھا انٹرو جو ہے وہ کیا اس ساری ایکسرسائز کا، کہ آپ نے 2018 کا بھی کمپیریزن کیا ہے اور آج آپ نے 2023 کا بھی کمپیریزن کیا ہے۔ یہ پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم کی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ سسٹم جو ہے یہ شخصیات کے اوپر، یہ ومز کے اوپر اور یہ حالات کے مطابق چلتا ہے، اور اس کا ریزلٹس آپ کے سامنے یہ ہے کہ اس وقت کے دور کے اندر اگر کہا جائے تو وہاں پہ یہ کہا جاتا تھا کہ انصاف نہیں مل رہا، اور اگر 2023 کے اندر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ انصاف مل رہا ہے۔ اس کا ایک ایسپیکٹ ہے۔ دوسرا اس کا ایک ایسپیکٹ یہ ہے، وہ ہے پروسیکیوشن کا۔ 2018 کی پروسیکیوشن جو تھی وہ یہ کہتی تھی کہ میاں صاحب کی ہمیں کنوکشن بھی چاہیے اور میاں صاحب کو ہمیں جیل کے اندر بھجوانا ہے، اور یہی ان کی پریز جو تھیں وہ نیچے بھی تھیں، جو ٹرائل کورٹ کے اندر جو ان کے 3 ریفرنسز تھے، یہی پریئر جو تھی نیب کی، اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی تھی، اور نیچے والی جو پریئرز تھیں وہ ٹرائل کورٹ نے مانی، اور میاں صاحب کو 2 کیسز کے اندر، ایک ایون فیلڈ کے اندر 10 سال کی سزا ہوئی اور العزیزیہ کے اندر 7 سال کی سزا ہوئی اور 10 سال کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا۔ اب بھی اگر 2023 کا دیکھیں تو نیب کی جو سبمیشنز ہیں وہ عدالت آج بھی مان رہی ہے۔ اگر ڈیفنس سائٹ جو ہے وہ پروٹیکٹیو بیل کے لیے جاتی ہے جو انپریسیڈنٹڈ ہے، اور آگے سے جا کے نیب کے پروسیکیوٹر جو ہے بغیر کسی نوٹس کے موجود ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، تو پھر عدالت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ جو پریئر کی جا رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کرے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر وہ دوبارہ جاتے ہیں اپنی اپیلز کے لیے تو وہاں کے اوپر بھی نوٹس نہیں آتا کورٹ کی طرف سے، تو نیب کے پروسیکیوٹر موجود ہوتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ریسٹوریشن پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ ان کی بات جو ہے وہ ایک کہا جاتا ہے کہ اگر آپ سوچ سمجھ کے آئیں، اپنے جو پروسیکیوٹر جنرل صاحب سے پوچھ کے آئیں، اس کے بعد آپ اپنے چیئرمین سے پوچھ کے آئیں اور پھر آ کے ہمیں بتائیں کہ آپ کا کیا آپ کا سٹینس ہے۔ اس کے بعد 2 دن کے لیے جو کیس ایڈجرن ہوتا ہے، پروٹیکٹیو بیل ایکسٹینڈ ہوتی ہے اور نیب کے پروسیکیوٹر آتے ہیں۔ اب وہ جو ان کی چیزیں آئی ہیں اس سے آپ کو اس ساری پروسیڈنگ کے فیوچر کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ریفرنسز ہے یہ نیب نے نہیں بنائے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے بنائے ہیں، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ اس کے اوپر ایک JIT بنی تھی، اور JIT جو تھی اس ساری پروسیڈنگز کو واچ جو کرنے کا ایک ادارہ بنا ہوا تھا، وہ سپریم کورٹ کا ایک امپلیمنٹیشن بینچ تھا۔ اور تیسرا انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ ہم نے اس ساری چیز کو ایگزامن کر لیا ہے، لیکن ہمارے لیے اب ڈیفیکلٹی یہ آ رہی ہے کہ چونکہ سزا ہو چکی ہے اور اس سے پہلے ہم اپنی ڈسکریشن کو استعمال کر سکتے ہیں، تو لہٰذا ہمارے ہاں ایک پروسیجرل جو ہے وہ ایک آیا ہوا ہے معاملہ، ہرڈل آئی ہوئی ہے، تو اب ان چیزوں کو میرٹ کے اوپر جانا چاہیے۔ اور آگے انہوں نے یہ کہا کہ جی نہ ہمیں ان کی اریسٹ درکار ہے اور نہ ہی ہمیں ان کی جو ریسٹوریشن ہے اس کے اوپر کوئی اعتراض ہے۔ اب اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو کسی بھی ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم کے اندر پروسیکیوشن کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ اگر آپ کی پروسیکیوشن ہی کنسیڈ کر رہی ہے اور اس کے بعد یہ کہہ رہی ہے کہ نہ ہمیں اعتراض ہے ان کی ریسٹوریشن کا، نہ ہمیں اعتراض ہے ان کی اریسٹ کا، تو پھر عدالت کے سامنے کوئی آپشن رہ نہیں جاتا کہ وہ جو پریئر ایکیوز کر رہا ہے یا جو آپ کے سامنے ایک پٹیشنر آیا ہوا ہے اس کی اپیلز کو ایکسیپٹ کرے اور کنٹینشنز کو ایکسیپٹ کرے۔ اب اگلا جو فیز یہ ہے کہ وہ اپیلز ریسٹور ہو گئی ہیں ان دونوں کیسز کے اندر۔ اب یہ ہے کہ جب دوبارہ
یہ بات آئے گی تو پروسیکیوشن یہ کہے گی کہ جی اس کے اندر ایون فیلڈ کے اندر تو آلریڈی آپ کی اسٹرانگ آبزرویشن ہے اور اس کے اندر کو ایکیوز جو ہیں وہ ایکوٹ ہو گئے ہیں اور ہمارا بھی کیس ان سے آئیڈینٹیکل ہے تو ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ بریت دی جائے. اور دوسرے کے اندر وہ یہ کہیں گے کہ جی بڑے لوپ ہولز ہیں اور وہ آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز بھی آئیں گی, کچھ چیزیں بھی آئیں گی, اور وہ جو ساری چیزیں آئیں گی اس کے بعد جا کے کہا جائے گا کہ یہ ایک ڈیفیکٹو قسم کی ججمنٹ ہے. اور نیب جب پروسیکیوشن جو ہے اگر آج یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں ان کی ریسٹوریشن پہ بھی نہیں ہے, ہمیں اریسٹ بھی نہیں ہے, تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہ کریں فیوچر کے اندر کہ نیب یہ کہے گی کہ ہمیں ان کی کنوکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ ہے یا نیچے سے جو سزائیں آئی ہوئی ہیں ہمیں ان کا اپ ہولڈ چاہ رہے ہوتے ہیں. تو آپ کے سامنے سچویشن بڑی واضح. اب ایک ہی چیز اس کے اندر جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پروسیس کتنی جلدی ہوتا ہے. اب اس پروسیس کے اندر ڈسکریشن تو چیف جسٹس صاحب کی ہے کہ اس اپیل فکس کرنے کے بعد کب اس کو فکس کرتے ہیں اور کب اس کو سنتے ہیں, چونکہ جنرلی جو ہے کہ ہماری عدالتوں کے اندر بیک لاگ اتنا ہے وہ دیر سے آتی ہے. بٹ اب آپ کے سامنے ایک ملک کے اندر الیکشن بھی آ رہا ہے, تو اس سارے پروسیس کے اندر جب الیکشن شیڈول کا اناؤنسمنٹ ہونی ہے تو پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر جو کنوکٹڈ شخص کوئی بھی ہے وہ اپنے نامینیشن پیپر جمع نہیں کروا سکتا. تو جب جمع نہیں کروا سکتے تو پھر ان ساری سسپینشنز کا میاں صاحب کو فائدہ کوئی نہیں ہے. تو اب اسٹریٹجی میرا خیال ہے یہی ہوگی کہ ایٹ ارلیسٹ جو ہے اگر چیف جسٹس صاحب فکس نہیں کرتے تو ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن فائل کی جائے گی اور یہ سارا پروسیس جو ہے آپ کا جو 57 58 کا الیکشن ایکٹ کے اندر شیڈول ہے اس سے پہلے کوشش کی جائے گی کہ اس پروسیس کو مکمل کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت سسپینشن تو ہو گئی حافظ احسان صاحب, لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں نا کہ ہمارے عدالتی سسٹم میں ہے کہ بڑی معاملات جو ہیں وہ تاخیر سے بڑھتے ہیں, مگر میاں نواز شریف صاحب کی مثال ہمارے سامنے بڑی تیزی کے ساتھ چند ہی گھنٹوں کے اندر ان کے معاملات بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک ریگولر پروسیس ہے اور اب چیف جسٹس صاحب ہے کہ وہ کب اس بینچ کو ریکانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جہاں تک وہ ویڈیوز کی بات رہے گی, میرے خیال میں غالباً آپ مرحوم ارشد ملک کی ویڈیو کی بات کر رہے تھے کہ العزیزیہ کے اندر وہ ایویڈنسز بھی, کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی آئیں گی, آپ اس طرف اشارہ کر رہے تھے. وہ کافی چیزیں ایسی دیکھیں نا کہ وہ کافی چیزیں ایسی ہیں اور کسی بھی جو سائڈ ہے ڈیفینس سائڈ ہے اس کا رائٹ ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ایکسرسائز کرے. بٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جس طرح اس پروسیس کو کیا جا رہا ہے اس کے اندر کسی بھی ملک کے اندر کسی جسٹس سسٹم کے کچھ آپٹکس ہوتے ہیں اور پروسیکیوشن کے بھی کچھ آپٹکس ہوتے ہیں. ہم بھی ڈیلی ان کورٹس کے اندر جاتے ہیں, پیش ہوتے ہیں, اور ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ اگلی سائڈ جو ہے وہ ٹوٹل کنسیڈ کرے. ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ذرا دیکھ لیں اور ذرا ہاتھ کو ہولا رکھیں. بٹ یہاں تو چیزیں اس سے آگے چلی گئی ہیں. اب اس وقت جو کیس ہے وہ ڈیفینس سائڈ اپنا نہیں پیش کر رہی. اب اس کے اندر جو پروسیکیوشن ہے وہی اپنے کنٹینٹس کو جو ہے وہ ڈینائی کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی یہ کہا جا رہا ہے ان پٹیشن کے اندر وہ ٹھیک ہے. ایک اور چیز جو ہے جس کی طرف میں آپ کو لیگلی لے کے جانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ابھی عدالت نے ان اپیلز کو ریسٹور کیا ہے. ابھی اس کا دوسرا ایسپیکٹ جو ہے وہ ابھی باقی ہے اور وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کی اگر ریسٹور ہوئی ہیں تو ایون فیلڈ کے اندر ان کی سسپینشن آلریڈی تھی. العزیزیہ کے اندر ان کی جو سسپینشن تھی وہ ریگولر نہیں تھی, صرف انہیں جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے میڈیکل گراؤنڈ پہ باہر جانے دیا. اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کیس کے اندر ان کی میڈیکل گراؤنڈ پہ کنٹینیو نہیں کرتی تو میاں صاحب کو پھر دوبارہ جیل کے اندر جانا پڑے گا. اور اس کے لیے بھی ایک بڑی اچھی لیگل اسٹریٹجی جو ہے وہ آلریڈی موجود ہو گئی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ میاں صاحب نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ پنجاب حکومت کو دی ہے اور پنجاب حکومت نے وہ اپلیکیشن ٹریٹ کی ہے انڈر سیکشن 401 جس کے اندر ان کے پاس کمپیٹنسی ہے, ایگزیکٹو اتھارٹی ہے کہ وہ کسی بھی شخص کی سزا جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتے ہیں, ریمٹ کر سکتے ہیں. اس کا فیز 1 جو ہے وہ آپ کے میڈیا کے اندر آیا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے اس ایپلیکیشن کو ایکسپٹ کیا ہے کیبنٹ نے اور بھجوا دیا ہے جو پریزائڈنگ جج ہے جنہوں نے اس کو سزا دی تھی. اور ہوپنگ سو کہ شاید وہ کامنٹس بھی چلے جائیں گے اور پنجاب حکومت جو ہے وہ اس کے اوپر اپروپریٹ ڈسکرشن کے مطابق فیصلہ کرے گی کہ اگر میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی جو سسپینشن ہے دوسرے کیس کے اندر جو العزیزیہ ہے اس کے اندر بیل کو کنٹینیو نہیں کرتا یا ایسا کوئی آرڈر نہیں پاس کرتا تو پھر سیکنڈ اسٹریٹجی کے اندر پنجاب حکومت جو ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ کل یا پرسوں جو ہے وہ اس کے اوپر کر دے گی. اور یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ میاں صاحب کی بیلز کے اوپر یا ایکسٹینشن آف بیل کے اوپر جو چیزیں باہر جب گئے تھے اس پہ کیا کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس وقت چل رہی ہیں. بٹ امپورٹنٹ اس چیز کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس طرح کرنے کا یا اس طرح سپیڈ کے اندر جانے کا جو ہے وہ ایک اچھا جو تاثر ہے وہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے یا پاکستان کے عام آدمی کے لیے وہ بہت بڑے کوسچن مارک جو ہے اس نے کھڑے کیے ہیں.
آپ نے بڑا اچھا کیا کہ پنجاب حکومت اور ان کے طرز عمل کی طرف گفتگو کا رخ آپ نے موڑ دیا. حافظ صاحب، یہ جو آپ نے 401 کی بات کی ہے، 401 جہاں تک قانون کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ 401 ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کا جیل میں رویہ اچھا ہو یا جن کے کیسز کو پرسو کرنے والا کوئی نہ ہو، بڑے عرصے سے وہ جیلوں کے اندر بند ہو. ان کے رویے کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے مختلف ایونٹس آتے ہیں پاکستان کے اندر، ان ایونٹس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی سزاؤں کو کم کر دیا جاتا ہے، چند ہفتوں یا چند مہینے کم کر دیا جاتا ہے. 401 کا اطلاق کیا میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، چیز یہ ہے کہ 40 پہلی اس پیج کے اندر آئے کہ 401 جو ہے وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو دیتی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن انگریز نے 1898 کا کرمنل پروسیجر کوڈ بنایا تھا، اسی دن اس نے یہ سیکشن ڈالا تھا. اور اس نے اس لیے ڈالا تھا اس سیکشن کو کہ اگر کسی اسٹیج کے اوپر ایگزیکٹو جو ہے یا اس ملک کا مونارکی جو ہے یا اس ملک کا لارڈ جو ہے وائسرائے جو ہے وہ کسی شخص کی سزا سسپینڈ کرنا چاہے تو وہ کورٹ کے ریگولر پروسیس کو بائی پاس کرے. اور یہ چیزیں جو ہیں آج تک انڈیا نے بھی، بنگلہ دیش نے بھی، ہم نے بھی چونکہ جہاں جہاں انگریز رہا اس کو فالو کیا ہے. لیکن اس کے اندر دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ. ایک یہ ہے کہ 401 کے نیچے سسپینشن جو ہے اس کے اندر کوئی ڈینائی نہیں ہے کہ کوئی کنڈیشن کے بغیر یا کنڈیشن کے ساتھ گورنمنٹ کر سکتی ہے. لیکن اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ سسپینشن تو اس وقت آئے گی کہ اگر وہ شخص جیل کے اندر ہو. اب اس کے اندر جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ میاں صاحب کی جو اپلیکیشن ہے وہ اس وقت جیل سے باہر کی ہے. اب وہ جیل سے باہر رہ کے اس کو پروسیس کر رہے ہیں. تو یہ آج تک پاکستان کی ہسٹری کے اندر نہیں ہوا کہ 401 کی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ آپ جیل اتھارٹی کی کسٹڈی میں نہیں ہے تو آپ کی اپلیکیشن کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، اس کو پروسیس کے اندر ڈالا جاتا ہے اور پھر اس کا ویٹ کیا جاتا ہے کہ اگر سیکنڈ آپشن کے طور کے اوپر اگر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے وہ ریلیف نہیں آتا تو پھر پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ لذیذیہ کے اندر میاں صاحب کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایکسپٹ کرے گی، سزا سسپینڈ کرے گی اور اس کے اندر کوئی قدغن نہیں ہے. اور وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جب میاں صاحب گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کہ مجھے باہر جانے دیا جائے تو اس کی جو ڈیٹیل ججمنٹ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے چاروں چیزیں جو ہیں وہ کلیئر کر دی ہیں. ایک انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی گورنمنٹ کی ہے، پنجاب کی ہے، وہ کر سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ اس کے اندر کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ اگر میاں صاحب کی کنوکشن اسلام آباد کورٹ سے ہوئی ہیں لیکن چونکہ جیلز جو ہیں وہ ایگزیکٹو اتھارٹی جو ہے وہ پنجاب کی ہے، آپ کی کوٹ لکھپت جیل ادھر ہے تو یہ چونکہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہے تو اس کے اندر کوئی لیگل ہنڈرنس نہیں ہے. اور تیسرا انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کا اطلاق جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نیب کے اوفینسز پہ نہیں ہوتا، نیب کے اوفینسز پہ اس کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ سیٹلڈ ہیں اور اس ججمنٹ کو نہ نیب نے چیلنج کیا ہے، وہ انفیلڈ ہے. اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے جو اسلام آباد ہائی کورٹس کی ججمنٹ آ گئی ہیں تو پنجاب حکومت جو فیصلہ کرے گی اس کے اندر بظاہر جو ہے وہ اللیگیلٹی نہیں آئے گی لیکن اس کے پروسیجرل کے اوپر بہت سارے کوشچن مارک ہیں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اسٹیج کے اوپر یہ بھی کہا گیا تھا جب یہ پنجاب گورنمنٹ کی اپلیکیشن تھی کہ ہم تو یہ اپلیکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے بعد کر رہے ہیں تو چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹ وہ آ گئی تھی اور وہ رپورٹڈ ججمنٹ ہے تو اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ بھی ایک پروسیس ہو رہا ہے، یہ بھی ایک پروسیس ہو رہا ہے. لیکن جو موسٹ امپورٹنٹ چیز آئے گی کہ اس سارے پروسیس کو اگر آپ ایکوٹل کی طرف نہیں لے کے جائیں گے تو میاں صاحب کے لیے بہت مشکل ہوگا کہ پاکستان کے الیکٹرل پروسیس کے اندر جائیں اور وہاں کے اوپر جا کے پھر ایک لیگل پرابلم آئے گی کہ کیا میاں صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے انڈر 62(1)(f) وہ پرماننٹ ہے جو کہ آلریڈی سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس آ چکی ہیں اس کے اوپر، وہ ایک کوشچن مارک ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ معاملہ نامینیشن پیپر ان کے ایکسپٹ یا ریجیکٹ ہوں گے تو وہ الٹیمیٹلی اس کا فیصلہ پھر سپریم کورٹ کرے گی کہ کیا پارلیمنٹ نے جو سیکشن 232 کے نیچے 5 ایئرز کا کیب لگایا کہ اس سے زیادہ نہیں پنشمنٹ ہو سکتی ڈسکوالیفیکیشن کی، اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ ریٹروسپیکٹیولی یا پراسپیکٹیولی کس طرح ٹریٹ کرے گی. تو فائنل بیٹل جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جائے گی اور یہ سارا پروسیس جو ہے یہ آپ کا الیکشن ریزلٹس الیکشن ڈے سے پہلے ہوگا. تبھی جا کے یہ ساری چیزیں جو ہیں جس کی طرف آپ نے اپنی اوپننگ میں اشارہ کیا ہے وہ لیگلی پاسبل ہوں گی. ٹھیک ہے، ابھی ایک سوال جو سیاسی بھی ہوگا اور قانونی بھی ہوگا وہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں اور چاہوں گی کہ اس کے اوپر آپ قانون کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے میرے سامنے رکھیں. مجھے بتائیے، دیکھنے والوں کو بتائیے. حافظ صاحب مجھے یہ بتائیے گا، جتنے بھی پاکستان کی سیاسی جماعتیں ہیں، سیاسی قداور شخصیات ہیں،
ان کے اوپر جتنے بھی بڑے بڑے کیسز ہیں وہ سارے کے سارے نیب سے نکلے ہوئے ہیں. جو خطرناک ترین کیسز ہیں, جو روٹس ہیں وہ نکلتی نیب کے اندر سے ہیں. نیب جب یہ کیسز بنا رہا ہوتا ہے, ریفرنسز بناتا ہے, تو وہ ریاست کے وسائل کو استعمال کرتا ہے. بے پناہ پیسہ جو ہے وہ نیب کے ان تمام معاملات کے لیے خرچ ہوتا ہے. مگر نیب کبھی ان لوگوں کے حق میں کھڑا ہو جاتا ہے, کبھی ان لوگوں کے حق میں بیٹھ جاتا ہے. ابھی نیب نے جو کچھ بھی کیا میاں نواز شریف صاحب کے ریفرنسز کو لے کے, تو اب وہ ایسے لگتا ہے معذرت کے ساتھ کہ نیب لیٹ چکا ہے. وہ کہتا ہے نہ گرفتاری ہمیں چاہیے, نہ ہمیں ضمانت پہ کوئی اعتراض ہے. تو کیا اعلیٰ عدلیہ اگر اس معاملے کو اٹھاتی ہے تو نیب کی صرف تحریری طور پہ یا زبانی طور پہ باز پرس ہوگی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ نیب کا اپنا مستقبل اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے؟ دیکھیں, چیز ایک تو یہ ہے کہ اس میں تو دو رائے کوئی نہیں ہے کہ جب سے نیب بنا ہے, اور ایک میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان جب سے بنا ہے اس ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی, گورننس, جسٹس جو ہے وہ ہمارے اس سسٹم کے اندر پرائیورٹی نہیں ہے. نہ وہ اسٹیٹ کی پرائیورٹی ہے, نہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کی پرائیورٹی ہے, جس کا ریزلٹس یہ نکلا ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ اس حد تک بیٹھ گیا ہے کہ دنیا کے جو لوئسٹ انڈیکس ہیں ان کے اندر آپ کا شمار ہوتا ہے. چاہے آپ کی بیوروکریسی ہے, چاہے آپ کے سوشل انڈیکس ہیں, چاہے آپ کے جسٹس انڈیکس ہیں, اور یہ سارے کا سارا سسٹم جو ہے جس طرح کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر کی طرف چلا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص آئے تو وہ پورے انسٹیٹیوشن کو کیپچر کر کے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے. اب 47 سے لے کے ہم نے 97 تک احتساب کا کوئی قانون ہی نہیں بنایا تھا, اور ہم نے فری فار آل رکھا ہوا تھا. پہلی دفعہ نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ نے احتساب آرڈیننس لے کے آیا, اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ بہت بڑے کوسچن مارک آئے کہ جس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی آئی. اور جب جنرل مشرف صاحب آئے تو انہوں نے ایک آرڈیننس دیا. اس آرڈیننس کی اسپرٹ تو اچھی ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی ایگزیکیوشن جو ہے اس کے اندر بہت بڑے کوسچن مارک ہے, اور اس ایگزیکیوشن کے اندر وہی چیز آتی ہے کہ جس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے بریک پر جانا ہے, بریک پر جانے سے پہلے آپ سے ریلیٹڈ ایک سوال اہم ہے, بہت معذرت, ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. آج سپریم کورٹ کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی بڑا اہم اجلاس تھا, اور ججز کے کنڈکٹ کے حوالے سے تمام سیاسی جماعتیں ہیں کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں. ججز کے کنڈکٹ کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس ہوا ہے, کیا سمجھتے ہیں کہ ججز کا کنڈکٹ یا ڈویژن کے حوالے سے جو تاثر بڑا تیزی کے ساتھ پنپتا ہے اس میں کتنی اہم اور بڑی پیش رفت ہے یہ؟ دیکھیں, اس طرح یہ ہے کہ ہمارے جو بار ایسوسیشنز ہیں, ہماری ایک ڈیمانڈ ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ آپ جو سپریم جوڈیشل کونسلز کے اندر جو کیسز جاتے ہیں ان کو ایکسپیڈائٹ کرے, اور یہ 2021 کے بعد یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے. اب اس کا ایک پروسیس جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے اندر ڈیفائن ہے, اور مس کانڈکٹ آپ کا دو طرح آتا ہے. ایک آپ کا جوڈیشل مس کانڈکٹ ہے, اور دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ جو آپ کی میل پریکٹسز اس کے اندر آتی ہیں, اور اس کا اختیار سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس بھی ہے, پریزیڈنٹ کے پاس بھی ہے, ایک عام شخص کے پاس بھی ہے, وہ درخواست دے سکتا ہے. اس کے جو ممبرز ہیں وہ ہمارے چیف جسٹس ہیں, ان کے ساتھ 2 سینئر موسٹ ہیں اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے فیصلے جو ہیں وہ میجورٹی کی بنیاد پہ ہوں گے, اور اگر 3 ممبرز اس کے کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے شو کاز پروسیڈنگ کی طرف جانا ہے تو وہ کانسٹیٹیوشن کی اسپرٹ کے مطابق ہے, اس کو ہم ڈویژن نہیں کہہ سکتے. تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ روٹین کی, اور میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے جو بھی آئے گا اس چیز کے اوپر, اس کے اندر ایک اب آئندہ یہ پریسیڈنٹ بھی سیٹ ہوگی کہ اگر کوئی شخص جو ہے مس کانڈکٹ کا آئے گا تو اس کو سپریم جوڈیشل کونسل جو ہے بٹ ارلیسٹ ایٹ دا سپریم کورٹ جج لیول پہ پروسیس کرے گی. اور ایک بڑی اہم پیش رفت ہے اور بڑا زبردست قدم اٹھایا گیا. بہت شکریہ. حافظ احسان اب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, جب بریک سے واپس آئیں گے تو لیگل معاملات کے اوپر تو بات ہو چکی, مگر مسلم لیگ نون اپنی سیاست کے حوالے سے, آئندہ انتخاب کے حوالے سے, اور میاں نواز شریف صاحب کے سیاسی مستقبل کے حوالے سے کیا سوچتی ہے اور کیا دیکھتی ہے, اس کے اوپر مسلم لیگ نون کا ورژن بھی شامل کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے تمام دیکھنے والوں کو ہم خوش آمدید کہیں گے. پاکستان کے اندر چند ہفتے تک پہلے تک الیکشن کے حوالے سے باتیں چل رہی تھی کہ الیکشن پاکستان کے اندر کب منعقد ہوگا, مگر جب سے میاں نواز شریف صاحب 21 اکتوبر سے پاکستان واپس آئے ہیں تو 21 اکتوبر کے بعد سے اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیسز ہیں, جو ریفرنسز ہیں, انہیں عدالت کی طرف سے ریلیف کہا جائے یا تاخیری انصاف کہا جائے, وہ مہیا ہو رہا ہے. مگر جو ابھی اپیلیں ان کی منظور ہوئی ہیں, بحال ہوئی ہیں کہ ان کے اوپر سماعت ہوگی, اس کے حوالے سے مسلم لیگ
نون ہمیں بہت زیادہ پر امید نظر آتی ہے. حالانکہ یہ کیسز، یہ معاملات اب یہ عدالتوں کے اندر ہیں، مگر مسلم لیگ نون اس حد تک مطمئن کیوں ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مسلم لیگ نون کی فیور میں آئے گا؟ اس کے اوپر بات کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ احسان افضل صاحب، تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. احسان افضل صاحب، اسی سے متعلق میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی. ابھی تو اپیلیں بحال ہوئی ہیں، ابھی اس کے اوپر دلائل ہوں گے، ابھی اس کے اوپر لیگل پروسیجر مکمل ہونا باقی ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ کی پوری جماعت اس بات پر متفق ہے اور مطمئن بھی ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ نواز شریف صاحب کے حق میں آئے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس کی ایک وجہ ہے جو کہ کافی حد تک جو پردہ ہے وہ ہٹ چکا ہے اور حقائق عوام کے سامنے ہیں. دیکھیں، 2017 میں پاناما میں نواز شریف کا نام نہیں تھا، لیکن پاناما کی نام پہ کیسز بنائے گئے اور پھر اقامہ پہ ان کو نکال دیا گیا. اسی طرح جو GIT بنائی گئی وہ واٹس ایپ کے اوپر بنی، جو ہے مانیٹرنگ جج بٹھا دیے گئے نیب کے اوپر، احتساب عدالتوں کے اوپر، اور پھر جو معاملات سزائیں دی گئیں، پھر RTS بٹھایا گیا. تو پورا جو ایجنڈا تھا 2017-18 کا، اس کا پردہ فاش ہو چکا ہے اور لوگوں کو حقائق پتہ ہیں. پھر اس کے علاوہ دیکھیں، جسٹس مرحوم ارشد ملک صاحب جو ہیں، وہ اپنی زندگی کے اندر ان کا جو بیان آ چکا تھا کہ جس کے اندر ایون فیلڈ کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میرے پہ پریشر تھا اور کوئی کرپشن نہیں تھی. اس کے علاوہ دیکھیں، کوئی جو جس طریقے سے سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ ججز نے احتساب عدالتوں کو لیڈ کیا اور مینج کی چیزیں، کوئی حقائق وہ آگے نہیں لا سکے، لیکن سزائیں سنا دی گئی. تو اب ہمیں یقین ہے کہ اس وقت جو ہے، اگر انصاف کا تقاضا پورا کیا گیا اور جس طرح ہمیں امید ہے کہ ہوگا، انصاف کا تقاضے پورے کیے جائیں گے، تو یہ بے گناہی جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی، جو ٹارگیٹنگ کی گئی، اس کا نیچرل جو ریزلٹ ہے اگر انصاف ملتا وہ یہ ہے کہ میاں صاحب کو بریت ملے گی، العزیزیہ میں بھی اور ایون فیلڈ کے اندر بھی. دیکھیں، مریم نواز صاحبہ کو تو پہلے ہی بریت مل چکی ہے اس کیس کے اندر. تو اسی طرز کے اوپر اگر ہم چلتے ہیں تو میاں صاحب بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو بھی بریت ملے گی، کیونکہ وہی حقائق ہیں، وہی ایویڈنس ہے. تو یہ سارا معاملہ ہے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کو دیر ہوئی، بہت دیر ہوئی. یہ چیزیں اگر انصاف قائم ہوتا تو شاید 2-3 سال پہلے یہ معاملات ہو جاتے، تبھی نہ ہوتے. 2017-18 میں ایسی ججمنٹس نہ آتی. تو یہ تو اب سب کچھ لیٹ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اگر اس طرف ہم بڑھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم کے ساتھ جو حقائق ہیں وہ ابھر کے سامنے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن احسان افضل صاحب، جس انصاف کے تقاضوں کی آپ بات کریں، 2018 میں جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تھی، اور تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یہ سمجھتی تھی کہ مسلم لیگ نون زیر تاب اس وجہ سے ہے کیونکہ انصاف کے تقاضے اب پورے ہو رہے ہیں. مگر آج وہ لوگ زیر تاب ہیں اور آپ لوگوں کو جھٹپٹ تاخیری انصاف، آپ اسے کہیں ریلیف کہیں، جو بھی آپ مناسب سمجھیں، تو اب یہ آپ لوگوں کے حق میں فیصلے آ رہے ہیں، اسی لیے آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ماضی میں آپ لوگوں کی جماعت نے سب سے زیادہ یہ الزام لگایا تھا کہ 2018 کی گورنمنٹ لاڈلے کی گورنمنٹ ہے. اب نواز شریف صاحب کو جتنی تیزی کے ساتھ انصاف مہیا کیا جا رہا ہے یا انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں، تو اس میں تو میاں نواز شریف صاحب اور آپ لوگوں کی سیاسی جماعت کے اوپر یہ الزام لگ رہا ہے کہ اب یہ لاڈلا نہیں بلکہ لاڈلا پلس ہے، اور یہ آپ لوگوں کی اتحادی جماعت ہی اس چیز کو بہت زیادہ آگے پہنچا رہی ہے، پیپلز پارٹی. دیکھیں، جس سپیڈ کے ساتھ اور ایک پورے کور کے ساتھ بیلیں خان صاحب کو ملتی رہیں، وہ اس کا تو کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں. جو لاڈلا پن خان صاحب کو دکھایا عدلیہ نے، اس کا تو کوئی کمپیریزن ہی کوئی نہیں. اور دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس ایک بڑی اچھی آپشن موجود تھی. وہ نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن کرتی، KPK کی حکومت چلاتی، پنجاب کی حکومت چلاتی، تو آج شاید وہ ان حالات میں نہ ہوتے. آج شاید وہ ایک بہت بڑی قوت ہوتی جس کا مقابلہ کرنا شاید مشکل ہوتا. لیکن انہوں نے جمہوری رستہ نہیں اپنایا، انہوں نے رستہ تصادم کا اپنایا، جس کے اندر انہوں نے میر جعفر، میر صادق، سائفر کے اوپر جعلی بیانیہ بنایا کہ امریکن سازش تھی، انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے پھر نفرت کے بیج بوئے اور جس کا نتیجہ 9 مئی کے اندھوناک واقعات میں ہوا. آج وہ اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں.
یہ کوئی ٹارگیٹنگ نہیں ہو رہی ان کی. انہوں نے جو رستہ اپنایا, جو اعمال ان کے تھے وہ ان کے آگے آ گئے اور وہ ان کو بھگت رہے ہیں. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ 9 مئی کا واقعہ ہوا ہی نہیں, وہ تو ہوا, پوری قوم نے دیکھا, سائفر کا واقعہ پوری قوم نے دیکھا, تو آج اگر وہ زیر عتاب ہیں ان وجوہات کی وجہ سے تو وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. جبکہ پاناما میں تو نواز شریف کا نام نہیں تھا, یا تو تھا نام تو نہیں تھا, لیکن اقامہ پہ نکالا. جو RTS بیٹھا اس کے حقائق تو اب سب کو پتہ ہے. تو یہ ان دونوں کا کمپیریزن کرنا میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے. آج آپ سب پوری قوم جانتی ہے کہ ثاقب نثار PTI کے ٹکٹ بانٹ رہا تھا, اس کی آڈیو آ چکی ہے. تو وہ جو سپریم کورٹ تھی وہ ایک ٹارگٹ پہ تھی, ایک ایجنڈے پہ تھی, ایک پروجیکٹ لانچ کرنا چاہ رہی تھی. آج PTI خود ذمہ دار ہے جن حالات میں وہ موجود ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیا ایسی وجہ ہے کہ مسلم لیگ نون اس بات پہ مصر ہے احسان افضل صاحب کہ انتخابی دنگل جو بھی سجے گا وہ مائنس عمران کے ساتھ ہونا چاہیے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھی پریسیڈنٹ آپ لوگ سیٹ نہیں کر رہے؟ آج مائنس عمران کے اوپر تمام جماعتیں اگر متفق ہو بھی جائیں تو مستقبل اور بھی زیادہ خطرناک ہوگا. نہیں دیکھیں, یہ مائنس عمران ہم نے نہیں فیصلہ کرنا یا باقی سیاسی جماعتوں نے نہیں فیصلہ کرنا, یہ تو عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں, عطا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں یہ نہیں, میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں, اس کا فیصلہ ہم نے یا سیاسی جماعتوں نے نہیں کرنا, اس کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ہاں یہ ہماری خواہش ہو سکتی ہے یا کسی سیاسی جو بھی کوئی کسی سیاستدان کی خواہش ہو سکتی ہے, کسی جماعت کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس کی بھی بنیاد ہے کہ خان صاحب وہ واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے سٹیک ہولڈرز یا اپنے جو سیاسی مختلف جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیا, انہوں نے کیچڑ اچھالنا پسند کیا. انہوں نے اس ملک کے اندر جو ایک پولرائزیشن کا ماحول ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں, ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں. تو انہوں نے تو جب وہ حکومت میں بھی تھے تو اپوزیشن کے ساتھ کام نہیں کیا, جب وہ حکومت میں تھے انہوں نے اپنے کولیشن پارٹنرز کو عزت نہیں دی. تو ایک آدمی جو اس سیاسی میدان کو گدلا کرنے کے اندر شامل ہے, جو ایک کیچڑ اچھالنے کی سیاست کرتا رہا, الزام ترازی کی سیاست کرتا رہا, آج اس کے ساتھ کیوں کوئی بیٹھے گا, کیوں کوئی اس کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے گا جب وہ خود ہر ایک کو جو ہے وہ الزامات کی بچھاڑ کرتا ہے, ہر ایک کو گندا کر کے اپنی سیاست کرتا ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے ساتھ شاید ہی کوئی ہو جو دوسری جماعتوں سے ہو جو ان کے ساتھ بات چیت کرنا چاہے, اور اعتماد بھی نہیں کوئی کرتا ان کو. یا تو ایک اعتماد کی فضا ہو کہ جہاں ان کی تاریخ کے اندر یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہو کہ ان کی بات چیت ہو جماعتوں کے ساتھ اور اس کو وہ آگے لے کے چلے, ایسا تو ان کی تاریخ کے اندر ہے ہی نہیں. تو یہ ایک وجہ ہے جو کہ جس کی وجہ سے خان صاحب کو نہ لوگ اعتماد کرتے ہیں دوسری سیاسی جماعتوں والے, اور نہ اتنا خواہش مند ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھا جائے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بھی بتائیے گا احسان افضل صاحب, ماضی کے اندر سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب یہ بات کرتے رہے اور بارہا کرتے رہے کہ عوام جتنے قرب کے اندر مبتلا ہے, پاکستان کی اکانومی کی جتنی بدترین صورتحال ہے, ایک مساقی معیشت ہونا چاہیے اور تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. مگر کیا وجہ ہے کہ اب خواجہ آصف صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہم گرینڈ ڈائلاگ تو ضرور کریں گے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ مگر الیکشن کے بعد کریں گے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے, عام آدمی کی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کا اگر اکٹھ ہونا ہی ہے تو پھر الیکشن سے پہلے ہو تاکہ ایک بہتر ماحول کے ساتھ الیکشن کے اندر اترا جائے؟ یہ کیسا گرینڈ ڈائلاگ آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں جو الیکشن کے بعد ہوگا؟ دیکھیں, الیکشن سے پہلے تو ہر بندہ اپنا مینیفیسٹو جو ہے یا اپنا لائے عمل جو ہے وہ عوام کے آگے رکھتا ہے. اس وقت اگر ہم ایک لائے عمل بنا لیں گے سب جماعتوں کے ساتھ مل کے تو وہ پھر اس میں پھر کون, یا تو ہم سارے الیکشن ایک پلیٹ فارم پہ لڑیں, لیکن ہاں ہم یہ ضرور اپنا گنجائش لائے عمل میں رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہمیں مل کے ساتھ چلنا ہے, اور چاہے اپوزیشن میں ہو, اگر ہمیں ہم حکومت میں آتے ہیں اور کوئی جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا چاہیں گے. دیکھیں اس وقت تو اپنا مینیفیسٹو ہے اور آپ نے اپنے ووٹ لینے ہیں, اپنے دم کے اوپر آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور پھر آپ نے سیٹیں لینی ہے اور حکومت بنانی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر الحاق ہوتے ہیں یا کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی ہوتی ہے تو وہ انشاءاللہ الیکشن کے بعد ضرور ہوگی. ابھی
یہ ایک مینیفیسٹو نہیں بنایا جا سکتا سب جماعتوں کا کہ آج ہم ایک مینیفیسٹو بنا لیں کہ ملک کیسے چلانا ہے، تو لوگ پھر اس کا ووٹ کس کو ڈالیں گے پھر؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کو بھی معلوم ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کی ڈیلیگیشن نے ملاقات کی ہے، احسان افضل صاحب۔ پہلے پی ڈی ایم اتحاد ہوا تھا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف شامل نہیں تھی، تمام سیاسی جماعتیں اس کا حصہ تھی، اور اب اگر یہ نیا اتحاد تشکیل پا جاتا ہے تو اس میں مسلم لیگ نون شامل نہیں ہوگی، تمام سیاسی جماعتیں شامل ہوں گی، تو کیا اس نئے سیاسی اتحاد کو آپ لوگ اور آپ کی سیاسی جماعت ایک تھریٹ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں بگڑنے والا، یہ ایک روٹین ملاقات تھی؟ نہیں، میرے خیال سے یہ روٹین ملاقات ہے۔ ابھی تو الحاق ہونے کے الائنسز بالکل بن سکتی ہیں، الیکشن سے پہلے بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے، مسلم لیگ نون کی بھی دیگر جماعتوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور جماعتوں کی آپس میں بھی ہو سکتی ہیں۔ ابھی تو کوئی چیز حتمی نہیں ہے، الیکشن ابھی ایک اندیا دیا گیا ہے 28 جنوری کا کہ الیکشن ممکنہ طور پہ اس پہ ہو سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں فائنلائز ہو جائیں گی تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کس کے ساتھ ہوتی ہے نہیں ہوتی، یہ بھی ایک فائنل شکل اختیار کر جائے گی، اور یہ وقت ہے کہ کوئی بھی جماعت جو ہے وہ دوسری جماعتوں کے ساتھ ملے اور کوئی اس طرح کی الائنس اگر بننی ہے تو اس کے اوپر ممکنہ طور پہ بات کرے، لیکن اس میں ہم بھی اپنے بالکل دیکھیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے باقی صوبوں میں جہاں بہت زیادہ ہماری پریزنس نہیں ہے، کہ کس طریقے سے ہم وہاں اپنی الیکشن اسٹریٹجی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ اس چیز کے اوپر ہماری لیڈرشپ سوچ بھی رہی ہے، اور ہم بھی بالکل دیگر جماعتوں سے ملاقاتیں بھی کر سکتے ہیں اور اپنا لائے عمل آگے، لیکن یہ اس کو ابھی وقت ہے، اور جس طرح چیزیں فائنلائز ہوتی ہیں یہ معاملات آگے بڑھیں گے۔ بہت شکریہ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا احسان افضل صاحب ہمارے موجود تھے۔ ان کی باتوں سے یہ صاف نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف اگر مولانا فضل الرحمان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی مل کے ایک نیا کوئی سیاسی اتحاد تشکیل پاتے ہیں تو مسلم لیگ نون بھی اس انتخابی ماحول کے اندر اکیلی نہیں رہے گی، دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بھی معاملات کو آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔